अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मौजू वही है, पाकिस्तान, हामिद मीर गद्दार, फ़ौज, सोशल मीडिया। पहले तो मैं ये बताऊँ कि यहाँ 3 दिन से लगातार बहुत हैवी रेन हो रही है, कंटिन्यू 5-10-15 मिनट को रुकती है और फिर शुरू हो जाती है। कम से कम 15 से 20 स्टेट का तो मुझे पता है कि ऐसी ही सूरत हाल है। मगर मैं ये सोच रहा था कि ना तो आज़ानें हो रही हैं, ना चर्च में घंटियाँ बजाई जा रही हैं, क्योंकि सीवरेज निज़ाम वेल प्रॉपर है। तो लोगों को बस ये है कि जी कारोबार में दिक्कत पेश आ रही है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है और ये यहाँ का रूटीन है। पाकिस्तान में इतनी बारिश होती, तो मैं गौर कर रहा था, जैसे पिछले दिनों साल 1.5 साल पहले कराची में हुई थी, कि ये मुल्क इतनी बारिश होती तो ये मुल्क पाकिस्तान जो है बह जाता मुकम्मल। तो ऐसे में जो बातें की जाती हैं ना, वो बड़ी गौरतलब हैं। अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। इस वक्त सोशल मीडिया पे जहाँ तक निगाह कीजिए, जिधर देखिए, जिस सू जाइए, हामिद मीर गद्दार है और मुहिब वतन फ़ौज है। तो इसी पर एक फ़ौजी ने मुझे मैसेज किया कि हामिद मीर CIA का एजेंट है। गुफ्तगू हुई बल्कि, और ये राह के लिए शायद काम करता। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा नंबर 1 मुल्की एजेंसी दुनिया की, और इस्लामाबाद में रहते हुए हामिद मीर को अब तक ये साबित नहीं कर सकी, किसी अदालत नहीं ले गई कि ये गद्दार है और ये राह के लिए उसके लिए काम करता है। तो मेरे जहन में आया कि मैं उनसे कहूँ, मगर बाद में जहन में आया कि उनसे कहूँ कि हाँ, हामिद मीर ने पाकिस्तान के दरिया बेचे, 71 में सरेंडर किया, मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद दी, और सियाचिन गंवाया, कारगिल पे चढ़ के 1700 लाशें छोड़ कर आया, कई बार आइन तोड़ा और मुल्क पे कब्जा किया। उससे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? तो फरमाते हैं मोहतरम कि देखें, हामिद मीर के मुंह पर बैठकर जनरल जावेद बाजवा ने कहा कि तुम्हें गोली जावेद मैंगल ने लगवाई। तो उस पर हामिद मीर चुप हो गया। तो मैंने उन्हें जवाबन कहा कि एक लम्हे को मान लेते हैं वो चुप हो गया। क्या किसी महज़िब रियासत में आर्मी चीफ को ये पता हो कि गोली किसने लगवाई है और उस पर इल्ज़ाम तराशी फ़ौज पे हो रही हो, तो जो ISPR जो बात बात पे बोल पड़ता है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? उसे नहीं बताना चाहिए था कि ये गोली किसने लगवाई है और हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे या पकड़ेंगे और मुजरमों को अदालत तक लेकर आएंगे? किसी सिविलाइज्ड बस्ती में ये मुमकिन है कि एक आर्मी चीफ सिर्फ ये कह के जान छुड़ा ले कि आपको पता है कि आपको किसने गोली मारी? बहरहाल हामिद मीर उस पर बोल पड़े हैं और उन्होंने जवाबन कहा है कि पहले तो ये जो मुलाकात थी रमज़ान में इफ्तार की, मुकम्मल ऑफ द रिकॉर्ड बताई गई। फिर डॉन में इसकी कुछ खबरें छपी, फिर सोशल मीडिया पे ये आया कि जी मैं चुप रहा जब जावेद मैंगल का नाम लिया उन्होंने। तो उसने कहा कि मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, वहाँ ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अब वो नाम आ जाना चाहिए। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि आर्मी चीफ को और फ़ौज को ये मालूम है कि शफीक बंगश के थ्रू गोली लगवाई गई। ये शफीक बंगश लश्कर जंगवी के बलूचिस्तान के कमांडर हैं और इनके ज़िम्मे हज़ारा को, वो हज़ारा जो ईरान की प्रॉक्सी लड़ते हैं, उनको मारने का काम सौंपा हुआ है। उन्होंने ही हामिद मीर को गोली लगवाई, उनसे ही हामिद मीर को गोली लगवाई गई। देखें, सोशल मीडिया पर हामिद मीर को आप ला गद्दार करार देते रहें, असद के बारे में जैसी चाहें लाखों पोस्टें लगी हैं, हज़ारों तबसरे हो रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं। कभी गौर किया कि इस पूरे खेल में गंदा कौन हो रहा है? हामिद मीर एक फ़र्द है, असद एक फ़र्द है, अफसार आलम एक फ़र्द है, मतीउल्लाह जान एक फ़र्द है। फ़ौज एक इदारा है, इदारा बदनाम हो रहा है, मुतनाज़ा होता चला जा रहा है। दुनिया के किसी हिस्से में आज नज़र डालिए, किसी मुल्क की फ़ौज के बारे में ये गुफ्तगू आपने सुनी है जो हो रही है इस वक्त, कि वो हिब्ब वतन है, मुहिब वतन है, वो गद्दार है और वो ऐसी है, वो ऐसी है? मतलब जो बातें हो रही हैं कितनी खौफनाक हैं। अगर दुश्मन इसका फ़ायदा उठा रहा है या उठाना चाहता है या उठाएगा, तो वो गलत करेगा।
ایک لمحے کو مان لیں کہ فوج نے یہ نہیں بھی کیا تو یہ جو طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 100 باتیں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تو ان میں 10 سچ ہوتی ہیں، اور ایک تاریخ ہے پوری. تو ہمارے ادارے کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس میں نقصان انہی کا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی 5 سے 6 لوگوں نے تو یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ حامد میر کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں حامد میر جو اپنے گولی لگنے پر اتنا نہیں چلایا، شور مچایا تھا، وہ اسد طور کے واقعے پر اتنا زیادہ آگے بڑھ کے بول سکتا ہے؟ اس کے پیچھے سپورٹ ہے. جی کس کی سپورٹ ہے؟ کہ جی باجوہ صاحب جو ہے نا، اور فیض حمید کی لڑائی ہے، اس میں حامد میر ان کی طرف سے، باجوہ صاحب کی طرف سے بول رہا ہے. اب یہ الزام جھوٹا سچا، میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ بتائیے اس سے کس کی کریڈینشل خراب ہو رہی ہے؟ حامد میر کی، اسد طور کی، یا ایک فرد جنرل باجوہ کی، یا فیض حمید کی؟ پورا ادارہ متنازع بنایا جا رہا ہے کہ حامد میر اتنا بہادر ہے کہ نہیں ہے. میں اس پہ کوئی بحث نہیں کروں گا. آپ لوگ غور کریں کہ اس پورے کھیل میں کون خراب ہو رہا ہے، کس کو اسٹیک پہ لگایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی فوج نے اس ملک کو سیکیور کیا ہے، اس فوج نے اس ملک کو تحفظ دیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز سے تحفظ دیا ہے؟ بھوک سے، بیماری سے، بے روزگاری سے، ناانصافی سے، عدم مساوات سے، عدم تحفظ سے، ناخواندگی سے. قوموں کو تو پہلے، فرد کو، خاندان کو، قوم کو تو پہلے روٹی چاہیے ہوتی ہے نا، پہلے انصاف چاہیے ہوتا ہے، تحفظ چاہیے ہوتا ہے، امن چاہیے ہوتا ہے. بھارت سے بچا لیا، رشیا سے بچا لیا. بھائی ان کا کیا کرنا ہے اس بچت کا؟ جب معاشرے میں انتشار ہو، انسیکیورٹی ہو، بے روزگاری ہو، ناخواندگی عروج پر ہو، بھوک ہو، نفرت ہو، مایوسی ہو. انگریز کے زمانے میں ہم اپنے بزرگوں سنتے تھے، وہ کہتے تھے، ہمارے بچپن میں کہتے تھے کہ بھئی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، رابرٹ وائسرائے ہو، یا گورنر جنرل قائد اعظم ہو، یا ایوب خان صدر ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو وہی 2 روٹی بڑی مشکلوں سے جا کر کمانی ہوتی ہے، اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھین نہ لے جائے. یہ حب الوطنی، یہ زمین، یہ جذبہ جہاد، یہ جب اچھے لگتے ہیں جب معاشرے میں انصاف ہو، میرٹ ہو، قانون کی بالادستی ہو. کیا یہ نئے پاکستان میں تھانے دار نے رشوت لینا چھوڑ دی ہے؟ کے ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں کوئی کام بغیر کسی اس کے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ واقعہ سنانا بھی چاہتا ہوں، مگر وقت نہیں ملتا. کہ میں ابھی ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے میں گیا، اور ایک ایسے علاقے میں گیا ڈیلس سے 170 میل دور، اور اوکلاہوما میں، جہاں وائٹ سپرمیسی کا گڑھ کہا جاتا ہے جسے، اور جہاں ٹیمتھی میکوے کو 90s میں وائٹ سپرمیسی تنظیم کی طرف سے بامبنگ کے الزام میں سزائے موت ہوئی تھی. میں نے اپائنٹمنٹ لے تو لیا، مگر میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ میں مسلمان، کنڑ، جو یہاں کی صورتحال ہے، وائٹ سپرمیسسٹ، یہ وہ. جب میں اس ادارے میں گیا تو آپ یقین کریں، جو خاتون گوری تھی اس نے مجھے 3 گھنٹے پورے دیے، پورے 3 گھنٹے، 8:30 سے لے کر 11:30 بجے تک وہ میرے ساتھ سر کپاتی رہی، ایک ایک چیز کا پرنٹ نکال کر دیتی رہی، اور آخر میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈلی کہتی ہے کہ لک مسٹر فاروقی، I'm with you last 3 hours and now I have a backup. You can see on your back how many people are sitting. So if you need any more information, just give it to me, email, I will send it to you, or make a new appointment. We'll be sit down together also. Again, یہ ہوتے ہیں ادارے. آپ کے ملک میں ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہے کیا؟ آپ کے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ حامد میر سے لڑائی ہے، اس کے چھوٹے بھائی عامر میر کو ایف آئی اے سے نوٹس بھجوا دیا سائبر کرائم سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگلی نیوز اس وقت پاکستان میں واحد انٹرنیٹ چینل ہے، واحد بلکہ پروفیشنل میڈیا ہے، جو آپ کو آپ کے آج کا سینیریو پیش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو اس سے بھی تنگ ہے نا، اسے پہلے بھی نوٹس بھیج چکے ہیں، اسے مار پیٹ بھی چکے ہیں. اس سائبر کرائم سے اسے ونگ سے دوبارہ ایک نوٹس بھجوا دیا ہے، تو اسے پیش ہونا تھا، وہ نہیں گیا. اس نے ایک وکیل کے تھرو جواب بھجوا دیا ہے کہ میرے خلاف حضور یہ بتائیے کس نے کمپلینٹ کی ہے، کانسٹیٹیوشنلی میرا رائٹ ہے یہ میں جاننا، اور میرے خلاف کیا کمپلین ہے، وہ مجھے بھجوا دیجیے، دین آئی ول بی اپیئر ان ٹو کورٹ. کوئی جواب نہیں آیا.
کیونکہ شوکت عزیز جسٹس اور شوکت عزیز جنہیں زبردستی گھر بھیج دیا گیا، جبری ریٹائرمنٹ دی گئی، اور اب ان کی ریٹائرمنٹ جب 4 ہفتے رہ گئے ہیں تو برسوں سے پڑا ہوا مقدمہ آ گیا، اور جو عدالت میں ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں ہے، جبکہ پہلے طے ہو چکا تھا یہ قابل سماعت ہے. اور یہ الزام لگانا، یہ کہنا کہ اس جج نے جو باتیں کی ہیں کیا وہ زیب دیتی تھیں انہیں، اس پر بات کرنے کے بجائے کہ جو الزام لگائے ہیں اس جج نے اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے. اب اس کیس کی سماعت اور ناقابل سماعت ہونے پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ گگلی نیوز دیتا ہے، وہ عامر میر دیتا ہے، اسے نوٹس بھجوا رہے ہیں. تو دیکھیں، آپ دنیا سے سیکھیں. کسی ایک کے بولنے سے حامد میر، عامر میر، آفاق فاروقی، یو نیم اٹ، کسی کے بولنے سے، جھوٹ بولنے سے خاص کر ریاستیں نہیں ٹوٹ جاتی. مشرقی پاکستان کسی صحافی نے نہیں بنایا، توڑا. سیاچن کارگل کسی نے نہیں گنوایا. اور گولی لگنے کا واقعہ تو آدھے ملک کو تو پہلے سے پتا تھا. اور ان اداروں میں یا سیاستدانوں میں یہ کوئی نئی چیز ہے. اس پہ بھی واقعہ سن لیجئے. میں بہت ڈیٹیل نہیں جاؤں گا کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ سو ہو جائے گا، اور میں نہیں یہ افورڈ کرنا چاہتا، یہ کر سکتا. مجھے ایک خاتون نے جو میری ایڈورٹائزر تھیں رابطہ کیا کسی کے تھرو کہ آفاق بھائی نیڈ ہیلپ. میں نے کہا بتائیے کہ ہم نے کوئی کاروبار شروع کیا پاکستان میں، تو ہمیں یہ ایشو ہیں اور بالکل جینون اگر حل کروا دیں. تو یہاں شیخ رشید آئے ہوئے تھے مشرف کے ساتھ. میں نے شیخ رشید سے ان کی ملاقات کروا دی کہ یار ان کا ایشو اگر آپ درست کر سکتے ہیں. میں اس خاتون کو حلفیہ بیان دیتا ہوں، میں نہیں جانتا تھا، صرف میری ایڈورٹائزر تھیں اور کسی دوست کے تھرو آئی تھی. 1 ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خاتون ینگ لڑکی تھی، پاکستان سے آئے ہوئے سرکاری ڈیلیگیشن کے ہر کمرے میں سوئی، ہر کمرے میں. یہ مجھے سرکاری افسروں نے بتایا. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. نہ مشرف صاحب پریزیڈنسی سے ختم ہو گئے ان کی پریزیڈنسی. 3 سال کے بعد وہ نیو یارک آئے تو مجھے ان کے ساتھ آئے کسی فرد نے فون کیا اور کہا کہ آ کے مشرف کا انٹرویو کر لو. میں وہاں پہنچا تو خاتون ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہی خاتون مشرف صاحب کے. اور مشرف صاحب مجھ سے فرماتے ہیں، جنرل مشرف نام لے کے کہہ رہا ہوں، کہ آپ ذرا لیٹ ہو گئے ہیں، ہماری اسپیشل گیسٹ یہ آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مجھے لنچ پہ بھی جانا ہے، تو ہم 20 منٹ بات کر سکتے ہیں. اب وہ خاتون مجھے دیکھ کر خوفزدہ سی عجیب سی ہو رہی ہیں، ان کے چہرے پہ بڑی شرمندگی، اور بڑے پہلے سے جس اسٹائل سے بیٹھی تھی جب ان کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی وہ اسٹائل دیکھنے کے تھے. تو آپ کے ادارے میں پلوشہ خان سے شادی سے لے کر درجنوں میں واقعات اور سنا سکتا ہوں. تو یہ روز کے واقعات ہیں نا، اس میں شرمندگی کی کس بات پر ہے آپ کی؟ اور اب تو یہ نارمس ہو گئی ہیں ہمارے یہاں. تو ابھی مجھے ایک سائیکارٹسٹ کہہ رہے تھے کہ اب سوشل نارمس چینج ہو گئی ہیں، اب اس طرح کی باتوں پہ کوئی غور نہیں کرتا. تو کل یہ خبر دیکھی کہ کمیونٹی کے ایک بہت بڑے بزنس مین، ان کے بیٹے بری ہو گئے اپنی سوتیلی ماں کے اجتماعی کے الزام سے، اجتماعی کہہ رہا ہوں، اپنی سوتیلی ماں سے زیادتی کے الزام سے بری ہو گئے. اور یہ خبر چھپوائی گئی ہے، پاکستان تک میں چھپی ہے. پہلے اس طرح کی خبروں کو لوگ شرم سے مر جایا کرتے تھے، اب باقاعدہ چھپواتے ہیں. وہ خبر پڑھ کے میں تو پوری بیان بھی نہیں کر رہا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن بات یہ ہے، جب تک ہمارے فوجی یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں جائیے، نظام کو آگے خود بڑھنے دیجیے، لوگوں کے شعور کے مطابق فیصلہ کرنے دیجیے. یہ گر گر کے سیکھیں گے. جمہوریتیں 2 دن میں نہیں آتی، خالی آپ محب وطن نہیں ہیں. جب تک آپ یہ کرتے رہیں گے جو آپ کر رہے ہیں، یہ کیا اور بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. آپ سویلین پہ الزام بھی لگاتے ہیں، انہی پر ہاتھ رکھتے ہیں، انہی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، انہی کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. اب درون خانہ آپ عمران خان کی برائیاں تسلیم کرتے ہیں، وہ خود بھی برا کہتے ہیں، مگر آپ کی سپورٹ جاری ہے. آپ اسے اپنے کندھوں پہ کھڑا رہنے دیں نا، اپنے قدموں پہ کھڑا رہنے دیں. تو پتہ چلے جب آپ بھوک سے نہیں بچا سکتے، جب آپ نفرت سے نہیں بچا سکتے، مایوسی سے، عدم تحفظ سے، بے روزگاری سے، تو یہ شور چھوڑ دیں کہ ہم سیکیورٹی کی ضمانت ہے. کس چیز کی سیکیورٹی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو روز میری بات ہوتی ہے، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. وہ اپنی تنخواہوں
وہ بتاتے ہیں کہ وہ 15 سے 16 دن میں ختم ہو جاتی ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی 4.9% جو ہے نا معیشت نے گرو کیا ہوگا؟ غیر ممکن ہے۔ سچ جھوٹ تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہر چیز متنازع ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر عام آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ سب قصے ہیں، کہانی ہے، بے روزگاری نے اور مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو۔ منظر پہ جو نظر آتا ہے نا، اور ہر طرف ہے کہ شاہ محمود قریشی، نثار چودھری، فخر امام، گوہر ایوب اور اسی طرح کے لوگ جو 1857 کی جنگ سے لے کر غداری سے ان کے خاندانی تاریخ بھری پڑی ہے، آج وہی حکمرانی میں، اور ہمیشہ سے 70 سال سے وہی لوگ ہیں جو اس پاکستان کے مخالف تھے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنے علاقے میں لوگوں کو مارا، مروایا، لوٹا، خلعتیں وصول کی۔ اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ سیکیور کرتے ہیں، کس سے سیکیور کرتے ہیں؟ ان کنجروں سے، بڑی معذرت کے ساتھ مائی لینگویج، ان چوروں، ان لٹیرے، ان قاتلوں سے جن کے خاندانی تاریخ موجود ہے۔ غور کیجئے گا میری باتوں پہ۔ اگر یہ آزادی تھی تو آپ یقین کریں یہ آزادی انہی کو چاہیے جو مرات یافتہ طبقہ ہے، جو انگریز کے دور سے عیش کر رہا ہے، اب بھی عیش کر رہا ہے۔ ادروائز کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ مودی وزیر اعظم ہے کہ عمران خان ہے یا نواز شریف ہے یا ماؤنٹ بیٹن ہے۔ اللہ حافظ۔